अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 का तर्जुमा करेंगे और उसका मुताला करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7। इन्ना बेशक, यकीनन, या आपको कुछ तर्जुमों में मिलेगा तहकीक। बेशक अल्लज़ीना, वो लोग या जो लोग, ग्रोह है लोगों का, जो कि कफरा उसने कुफ्र किया, कफरू उन सब ने कुफ्र किया। वो लोग जिन्होंने, अब ये उर्दू की मजबूरी है, जिन्होंने लगाना पड़ेगा, जिन्होंने कुफ्र किया, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। सवाउन, सवा कहते हैं बराबर को। ये बराबर जो है दो तरह से होता है। एक तो बराबर ये होता है कि सतह बराबर होना, और एक है कि हम किसी चीज को दूसरी चीज से मिसाल देते हैं, मवाजना करते हुए मिसाल देते हैं। तो ये मवाजना वाला यानी मिसाल वाला, इट इज सिमिलर टू, इट इज एज गुड एज और एज बैड एज, बराबर है। अलैहिम, अला को पर या को, उनको, हिम वो, तो उनको, उन थर्ड पर्सन प्लूरल, उनको बराबर है, उनको किनको, जिन्होंने कुफ्र किया। आ, ये आ जो है वो आया के लिए आता है, आया के, उर्दू में कहते हैं ना आया के ये ऐसे है, या आया के तुमने ये किया था, तो वो क्या के मायनों में आता है। तो ये हमजा जबर आ, अनजरा, डराया। ये अरबी का एक लफ्ज है नजर, नून जे रे, नजर। ये नजारा, और इसी से लफ्ज निकला है इंजार। इंजार होता है नोटिस देना, नोटिफिकेशन देना, फॉर अ टाइम बीइंग। कि आपने मिसाल के तौर पे अगर इस्तीफा देना है तो आपने इंजार दे दिया कि 1 महीने बाद मैं ये कंपनी छोड़ जाऊंगा। अच्छा, अगर जैसे टैक्स वाले आते हैं, वो आपको 60 दिन देते हैं, 30 दिन देते हैं, 15 दिन देते हैं कि जी आपने इतने दिन में जवाब दाखिल करना है, तो वो इंजार है। इंजार, वार्निंग या अलर्ट, अलर्ट, वार्निंग, या तंबीह। तंबीह भी अरबी का लफ्ज है, लेकिन अरबी में उसके जो मीनिंग है वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। खैर, इंजार। अच्छा, ये जो अलार्म लगाते हैं रात को सोने से पहले, उसको भी इंजार कहते हैं। तो वो नजर, इंजार, आया के, अनजरा, डराया या डराए, ता, तू, हुम, उनको, आया के तू डराए। ये डराना किस मायने में? अलर्ट करने के मायने में। डराए उनको, आया के तू डराए उनको। अम का मतलब या, और, या जब दो चीजों का या ऐसे तो अम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लम, लम जो है वो डिड नॉट के मायनों में आता है, या माजी में नहीं, नफी, या नहीं, तुनजिरहुम, ता, तू, नजर वही अलर्ट करना, डराना, हुम उन्हें, या नहीं तू उन्हें डराए। आया कि तू डराए उनको, या नहीं तू उन्हें डराए।
یعنی یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ کی کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے ان کو نہ ڈرائیں. کن کو؟ جنہوں نے کفر کیا. لا یؤمنون نہیں، یا یہ تا ہے تیہ کے لیے اور واو نون جمع کے لیے، نہیں ایمان لاتے، نہیں ایمان لاتے. اچھا یہاں پہ اگر ایک یونیورسل فیکٹ کی بات ہو تو نہیں ایمان لائیں گے بھی آ سکتا ہے، یا وہ ان کی عادت ہے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ختم کہتے ہیں سٹیمپ کو، یہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ سٹیمپ لگا دو، تو عربی میں کہتے ہیں ختم علیہ، اس پہ ختم لگا دو. ختم یعنی سٹیمپ. تو ختم مہر، مہر میم کے اوپر پیش ہے، مہر ختم لگا دی اس نے. اب اس کون ہے؟ یہ عربی کا سٹائل ہے. ختم اللہ، اللہ نے ختم لگا دی، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، کس کے اوپر لگا دی اللہ تعالیٰ نے مہر؟ قلوبہم، قلوب کہتے ہیں قلب کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ہم ان کے، اوپر قلوب ان کے، یعنی اللہ نے ان کے قلوب کے اوپر، دلوں کے اوپر مہر لگا دی. وعلی، وا کا مطلب اور، علی اوپر، سماع تو سمعہم، یہ سماعتہم نہیں ہے، سمعہم ہے ان کا سننا، اور ان کے سننے پر، اور ان کے سننے پر اللہ نے مہر لگا دی. وعلا اور اوپر، ابصارہم، ابصرا دیکھا، اس نے دیکھا، ابصرا ابصارہم انہوں نے دیکھا، اور ان کے دیکھنے پر، ان کے دیکھنے پر. یہ سماعت اور بصارت یہ صلاحیتیں ہیں حواس خمسہ، بعد میں اس کو ڈسکس کریں. غشاوہ، غشاوہ غش کہتے ہیں ملاوٹ کو. یہ ایک حدیث ہے جو ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی اسکول میں. من غشا فلیس منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، پس وہ ہم میں سے نہیں. من غشا فلیس منا، غش کہتے ہیں ملاوٹ کرنے کو. اچھا اب غش پردے کو بھی کہتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ چہرے پر خواتین پردہ ڈال لیتی ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت، ان کے چہرے کے جو خد و خال ہیں وہ ان میں اس پردے کا جو اثر ہے وہ آ جاتا ہے. کیسے کہ وہ فرق واضح نہیں رہتا، مبہم ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. بالکل نہیں چھپتا لیکن اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس خد و خال میں، اس چہرے کی رنگت میں، اس چہرے کے تاثرات میں غش آ جاتا ہے، ملاوٹ آ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتا، واضح نہیں رہتا، غیر واضح ہو جاتا ہے. تو غش کوئی ایسی چیز ہے جو غیر واضح کر دے، انکلیئر کر دے. تو غشاوہ، اب یہاں پہ تا مربوطہ آ گیا تو یہ اس کی ایک مائنر فارم ہے. تو غشاوہ اور ان کے دیکھنے پر پردہ ہے. اب یہ پردہ اردو میں ایک ہی لفظ ہے، پردی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ پردہ ہلکا لکھ دیتا ہوں میں. پردہ اور دیکھنے پر پردہ ہے ہلکا. وَلَهُمْ اور لا واسطے لیے، اور لیے ہم ان کے، اور لیے ان کے یا ان کے واسطے عذابن، عذب کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کو. عذبتنی، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. کوئی کسی کو بہت تنگ کرے، اس کو پین میں ڈالے، جیسے کسی کا کان کھینچے تو عذبتنی، یا کوئی کسی کو
ڈنڈے سے مارے تو وہ بھی عذبتنی کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی. تو عذاب یہ معروف لفظ ہے، اردو میں لوگ جانتے ہیں. اور ان کے لیے عذاب عظیم میں ویسے لکھ دیتا ہوں، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ کفر اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق نور سے ہے. نور ہے تو ایمان ہے، نور نہیں ہے تو کفر ہے. اچھا، اب یہ ایسی چیز نہیں ہے جو منطق سے ثابت ہو سکے. منطق یقین پیدا کر سکتی ہے آپ کے اندر مشاہدہ مضبوط کر سکتی ہے، آپ کی لاجک آپ کے کام آ سکتی ہے یقین کو مضبوط کرنے میں، لیکن لاجک کا ایمان سے تعلق نہیں. جہاں تک میں سمجھاؤں، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ لاجک جو ہے وہ ایک ذہنی حرکت ہے، ایمان ایک قلبی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قلب سے ہی شروع کیا، باقی پھر اس کی مزید ایکسپلینیشن کی ہے، وہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے. تو کفر اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے. قلب جو ہے وہ لاجک پہ نہیں چلتا. یہ ایک عام محاورہ ہے کہ جی دل میں کون سی عقل ہوتی ہے، اور واقعی صحیح بات ہے، دل میں عقل نہیں ہوتی. کفر اور ایمان وہ نور پہ بیس کرتا ہے. نور اللہ سے منتقل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتا ہے مومنین میں، اور مومنین پھر آگے اپنی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو منتقل کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے دیتا ہے ایمان میں. اللہ تعالیٰ ایمان کو محدود بھی کر دیتا ہے اور اس کو لے بھی جاتا ہے. اللہ اپنی بات میں رکھے. تو یہ نور کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو آپ ٹچ کر کے ظاہر نہیں کر سکتے کہ یہ دیکھو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک نور بھرا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. نور ایک اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو کہ آپ وہ نہیں کر سکتے، کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاں کوانٹیفائڈ ہے، لیکن ہم مادی حواس میں اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. کفر کیسے کیا انہوں نے؟ اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حدیث بھی ہے کہ وہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس کو کفر کرواتے ہیں. مثلا اس کو کہتے ہیں یہ بت ہے، اس کو سجدہ کرو، اور یہ تمہیں پیسہ چاہیے، یہ لکشمی کو سجدہ کرو، یہ فلاں چاہیے تمہیں، اس کو سجدہ کرو. تو وہ اس سے کفر کرواتے ہیں. اور وہ کفر جو ہے جب وہ کرتا ہے، اس کی پریکٹس بن جاتی ہے، تو وہ پھر اس کے اندر سے وہ نور نکلتا جاتا ہے فطرت والا. اب ایمان بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے ابھی روٹی کھا لی ہے، اب تم نے کچھ نہیں کھانا، نہ کچھ پینا ہے، نہ تم نے غلط بات کرنی ہے، نہ غلط کام کرنا ہے، اور تم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے نہ کھانا نہ پینا ہے، اور کوئی شرارت نہیں کرنی. تو وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ اس کو مان لیتا ہے. تو وہ ایمان آ گیا اس میں. تو وہ اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، اس کے اندر ایمان آتا رہتا ہے. کفر میں پھر وہ بتوں کی پریکٹس کرواتے ہیں، ان کی جو ریچولز ہیں وہ کرواتے ہیں ان سے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کی پریکٹس کی، سوا کہتے ہیں برابر کو. یہ سوا السبیل ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو راستے میں ہی رہتے ہیں، جو سفر میں ہی رہتے ہیں. یہ اکثر جو ہوتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ جو ہوتا ہے اپنا ٹرین کا ڈرائیور ہے، وہ سوا سبیل ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سفر میں ہی رہتا ہے، راستے میں رہتا ہے. وہ گھر میں آتا ہے آرام کرنے، اس کے بعد پھر وہ ٹرین پہ نکل جاتا ہے. بس کا ڈرائیور، ٹرک کا ڈرائیور، اسی طرح پرانے زمانے میں جو تاجر ہوتے تھے گھوم پھر کے تجارت کرتے تھے، وہ سوا سبیل ہوتے تھے. اور سوال بطن ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کا پیٹ برابر ہو، توند نہ نکلی ہوئی ہو، تو سوال بطن کہتے ہیں. سوا البطن، تو سوا کا مطلب برابر. سوا برابر ہے ان کے لیے. انذرتا ہوں، اب یہ برابر وہ ناپ تول کے برابر نہیں ہے، یہ ایک اظہار ہے، ایک مثال ہے. علیہم انذرتا ہوں ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایمان نہیں ہے ان کے اندر کیونکہ نور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کر دیا ہے. کفر چھوڑ دیں گے، ایمان لا سکتے ہیں، پھر وہ آپ کا ڈرانا بھی ان کے کام آ سکتا ہے. ختم مہر لگانے کو کہتے ہیں. اب یہ مہر بھی آپ کسی لاجک سے نہیں ثابت کر سکتے.
کہ جی مہر ہے، یہ دیکھو یہ نظر آ رہی ہے، یہ گول ہے یا چکور ہے یا مثلث ہے، مربع ہے، جو بھی، وہ آپ اس کو منطق کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے کہ مہر کیا ہوتی ہے، اللہ کی مہر کیا ہوتی ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، قلب جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر تصویر کشی کرتا ہے، تصور پیدا کرتا ہے، تصور بنانے کی فیکٹری کہلائے، تصور بنانے کی جو فیکٹری آپ کے اندر، تصویر کشی کرنے والا، آپ کے حواس پیدا کرنے والا، حواس کی فیکٹری، آپ کے جو حواس کی فیکٹری ہے وہ قلب ہے۔ انسان کوما میں چلا جائے، کئی سال زندہ رہ لیتا ہے، قلب ایک دفعہ بند ہو جائے تو بندہ گیا۔ قلب ایک ایسی چیز ہے، قلب کے اوپر مہر لگا دی اللہ نے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، یعنی ان کے حواس میں جو بن رہے ہیں، ان کے حواس، اس میں نور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی نظریں کمزور ہیں یا ان کے کان کمزور ہیں، لیکن وہ واردات جو روحانی واردات ہے وہ ان کے اوپر نہیں آئے گی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، سماعت، اب یہ ترتیب آپ چیک کریں، سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے سننے میں اور ان کے دیکھنے میں غش ہے یعنی ملاوٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہم نے سب سے پہلے اللہ کی آواز سنی، یعنی نمبر 1 سماعت سب سے پہلے بیدار ہوئی، سماعت نے سب سے پہلی آواز اللہ تعالیٰ کی سنی، اور جب سماعت نے سنا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کوئی کوشچن ہم سے کر رہے ہیں، تو نظر نے مشاہدہ کیا، بصارت نے مشاہدہ کیا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، وہ دوسری آیتوں میں ہے کہ کس طرح اللہ نظر آتا ہے، کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دے سکتی، لیکن اللہ خود دیدار اپنا بن جاتا ہے۔ تو وہ جو اس کا جو طریقہ ہے وہ دوسری آیتوں میں ہے۔ تو سادہ لفظوں میں کہیں گے کہ پہلے سنا اللہ کی آواز کو، پھر اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اب غشاوہ، یہاں پہ اس سننے اور دیکھنے میں ملاوٹ آ گئی۔ اٹ مینز ان کا جو ایک سافٹ ویئر چل رہا تھا، روحانی سافٹ ویئر ازل سے، وہ سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، وہ سافٹ ویئر کمپیٹیبل نہیں رہا ازل کے ساتھ۔ سافٹ ویئر جو اس کے اندر چل رہا ہے، روح کا سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر کمپیٹیبل نہیں رہا، اس میں غش آ گیا، اس میں ملاوٹ آ گئی، اس میں بگ آ گیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب کا بتایا تھا کہ تعذیب یا عذب وہ اس سے ہے، اور عظیم، عظام کہتے ہیں عین زوئے الف میم، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، اور عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو۔ تو ہڈیاں جو ہیں، ہڈیوں والا سٹرکچرڈ ڈھانچہ، انفراسٹرکچر جیسے ہوتا ہے، تو وہ سٹرکچرڈ کو عظیم کہتے ہیں، سٹرکچرڈ۔ جیسے کوئی بھرا ہوا ہو تو اس کو لحیم شہیم کہتے ہیں، تو لحیم لحم سے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، تو لحیم گوشت سے بھرا ہوا، تو عظیم ہڈیوں سے جڑا ہوا مضبوط سٹرکچر، عظیم سٹرکچرڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جس عذاب کا سٹرکچر ہی سارا تکلیف پر ہے، کہ گھر میں بھی تکلیف، جہاں بھی ان کو رکھا جائے گا، گھر میں بھی تکلیف، راستے میں بھی تکلیف، ہمسائے میں بھی تکلیف، اور ہر جگہ تکلیف۔ تو جس طرح جنت میں ہمسائیگی ہوگی، گھر ہوں گے، اسی طرح دوزخ میں یا جہاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے یا عذاب یہ دیا جائے گا، اس عذاب والے اس علاقے میں پورا سیٹ اپ ہی ایسا ہوگا کہ انسان جو بھی وہاں ہوں گے، وہ سیٹ اپ اسٹرکچر ہی ایسا ہوگا کہ وہ اس اسٹرکچر میں قدم قدم پر تکلیف، عذاب ہوگا۔ تو یہ اب آپ اس پہ غور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس سے اگلی آیات کی طرف بڑھیں گے، اور
اس پہ ضرور غور کیجیے گا. یہ سادہ سادہ لفظ ہیں, ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں, لیکن اس میں بڑے میننگ ہے جیسے قرآن کی ہر آیت میں ہے. تو آپ اس پہ غور کریں, اور مقصد اس ویڈیو کا یہی ہے. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہماری ایک مشترکہ کوشش ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شکریہ.